अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। करम की भीख मिले तो हयात बनती है, करम की भीख मिले तो हयात बनती है, सरकार आप नवाजें तो बात बनती है। रुखे अनवर का सदका ये दिन चमकता है, फिर उन्हीं की जुल्फों के साए से रात बनती है, सरकार आप नवाजें तो बात बनती है। जिसे वसीला बनाया तमाम नबियों ने, जिसे वसीला बनाया तमाम नबियों ने, उसे वसीला बनाओ तो बात बनती है। वो इज़्ज़त सनाका तो लफ्ज़ मिलते हैं, वो इज़्ज़त सनाका तो लफ्ज़ मिलते हैं, फिर साथ उनकी मर्जी हो तो नात बनती है। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी और इज़्ज़त के बगैर कोई उनकी सना बयान नहीं कर सकता, कोई उनकी अज़मत और शान बयान नहीं कर सकता जब तक के बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंजूरी ना अता हो जाए। अल्लाह ताला ने अपने हबीब को ये अज़मत अता फरमाई व रफ़अना लका ज़िक्र। ऐ मेरे हबीब, हमने आपका जिक्र आपके लिए बुलंद कर दिया, आपके लिए, लका तेरे लिए, आपका जिक्र आपके लिए, यानी अपने हबीब अलैहिस्सलाम को राज़ी करने के लिए उनका जिक्र अल्लाह ने ऐसा बुलंद किया कि हर वक्त पूरी कायनात में और खुदा ताला और उसके फरिश्ते ज़ात मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम पर दरूद और सलाम देते। हर वक्त ये दरूद और सलाम जारी है, ज़मीनों पे आसमानों पे। हज़रात अर्ज़ करते हैं अल्लाह ताला से कि या अल्लाह, हमें वो फहम, वो ज़बान अता फरमा कि अगर हम चंद कलमे बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदियतन पेश करने की ख्वाहिश कर रहे हैं, या अल्लाह हमें भी ज़बान अता फरमा कि हम भी सरकार की सना कर सकें, कुछ सना बयान कर सकें। जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूँ वो है हकीकत मोहम्मदिया। हकीकत मोहम्मदिया। मैं हकीकत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान करने से पहले ये इस बात को बयान कर दूँ आपके सामने कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के दो कैफियत हैं, दो हालतें हैं। एक वो आपकी ज़िंदगी का वो वक्त जो आपने अल्लाह ताला के यहाँ गुजारा नूर की शक्ल में, नूर मुहम्मदी की हालत में, कैफियत में, और उसको हम कहते हैं हकीकत मोहम्मदिया। एक वो दौर है जो आपने बशरी कैफियत में, यानी बशर मुहम्मदी, यानी बशर मुहम्मदी, या आप कह लें कि जब विलादत बसादत हुई, दुनिया में आपकी विलादत जब हुई, तो उस वक्त से दौर शुरू होता है बशर मुहम्मदी, शख्स मुहम्मदी। यानी आप दुनिया में जब बशरी कैफियत में जब दुनिया में तशरीफ़ लाए, वो दौर अलहदा है आपकी ज़िंदगी का, और वो दौर जो आपने अल्लाह ताला के यहाँ गुजारा नूर की शक्ल में, नूर मुहम्मदिया। वो नूर मुहम्मदी हालत में जब आप थे तो उसके बारे में
بہت سارے مطلب جو میں علماء کو دیکھتا ہوں اور بہت ساری مطلب باتیں سننے میں آتی ہیں، بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو صرف بشری کیفیت تک محدود کر دیتے ہیں۔ ان 63 سالوں کے اندر آپ کی ولادت بسعادت سے لے کر آپ کے وصال مبارک تک آپ کی زندگی کو محدود کر دیتے ہیں۔ آپ کی زندگی، آپ کا زندگی کا وہ دور جو آپ نے اللہ تعالیٰ کے یہاں نور محمدی کی شکل میں گزارا، اس کو اگنور کر دیا جاتا ہے۔ حضرات، کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اپنے ماں باپ جان آل اولاد ہر چیز سے بڑھ کے نہ پیار کرے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ان کی صرف بشری کیفیت یا بشری زندگی کو دیکھتے ہوئے کلمہ پڑھیں اور ہمارا ایمان صرف ان کا کلمہ اس دور تک کی زندگی تک محدود ہو جائے اور اس دور کو ایک بندہ مسلمان اگنور کر دے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے یہاں نور کی شکل میں گزارا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ یہ کلمہ، میں اس بات کو آپ کے سامنے اس طرح رکھوں گا کہ صحابہ کرام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نبوت کب سے ثابت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ کنت نبیّا آدم بین الماء والطین، میں اس وقت اللہ کے ہاں نبی ہو چکا تھا، ابھی آدم علیہ السلام مٹی اور گارے میں ڈھونڈے جا رہے تھے، ابھی آدم علیہ السلام مٹی اور گارے کی شکل میں تھے، میں اس وقت اللہ کے ہاں نبی ہو چکا تھا۔ ترمذی شریف میں پھر فرمایا کنت نبیّا آدم بین الروح والجسد، ابھی آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے، میں اس وقت اللہ کے ہاں نبی ہو چکا تھا۔ حضرات، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں تو اس وقت بھی نبی تھا کہ ابھی آدم علیہ السلام مٹی اور گارے میں ڈھونڈے جا رہے تھے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اللہ کے ہاں اس وقت نبوت پا چکے تھے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں نور کی شکل میں موجود تھے۔ اس حدیث شریف کو ایک اور حدیث شریف ہے جس کو حضرت امام عبد الرزاق صاحب نے نقل کیا ہے۔ حضرت امام عبد الرزاق وہ ہیں جو حضرت امام احمد بن حنبل کے استاد ہیں اور حضرت امام مسلم اور امام بخاری کے استاد الاستاد ہیں۔ حضرت امام مسلم اور امام بخاری کے استاد ہیں۔ اب حضرت امام عبد الرزاق کے بارے میں حضرت امام احمد بن صالح مصری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام احمد بن حنبل سے پوچھا کہ کیا آپ نے امام عبد الرزاق سے بہتر کسی کو محدث پایا؟ تو انہوں نے کہا میں نے ان سے بہتر محدث کسی کو نہیں پایا۔ اس وقت تک ابھی امام بخاری اور امام مسلم نہیں آئے تھے، اس وقت تک وہ اپنی تعلیم مکمل نہیں کر سکتے۔ حضرت امام عبد الرزاق جو تھے انہوں نے اس حدیث شریف کے بارے میں فرمایا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا چیز تخلیق فرمائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اے جابر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے تخلیق فرمایا، پھر وہ
نور اللہ کی قدرت سے جہاں چاہا اللہ کے نوری حجابات میں گردش کرتا رہا، اور پھر فرمایا کہ اس وقت نہ لو تھی نہ قلم، نہ جنت تھی نہ دوزخ، نہ فرشتے تھے نہ آسمان، نہ چاند تھا نہ سورج، نہ جن تھا نہ انسان۔ اللہ اس وقت صرف اللہ تھا اور اس کا محبوب تھا، جن کے نور کو اللہ نے اپنے نور سے تخلیق فرمایا۔ اللہ نے اپنے نور کے خزانوں سے اس طرح آپ کا نور اپنی تجلی سے تخلیق فرمایا کہ خدا کے خود خزانوں میں آپ کو ایسا نور نہیں۔ اللہ نے آپ کے نور کو بے مثل اور بے مثال پیدا فرمایا تھا۔ اب حضرت امام عبدالرزاق فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے باقی مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو اس نور کے 4 حصے کیے۔ ایک حصہ سے قلم، ایک دوسرے سے لوح محفوظ، اور تیسرے سے عرش پیدا فرمایا۔ اور یہ حدیث کیونکہ بہت لمبی ہے اس لیے میں اس حدیث کو یہیں پہ چھوڑ رہا ہوں، لیکن اس حدیث میں یہاں تک بیان فرمایا کہ اس نور سے باقی نور اخذ ہوتے گئے اور حاملین فرش عرش کو تھامنے والے فرشتے بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی سے آسمان پیدا کیے، اسی سے زمین پیدا فرمائی، اسی سے فرشتے پیدا ہوئے، حتیٰ کہ فرمایا کہ انبیاء کی ارواح بھی اسی نور سے پیدا ہوئی۔ حضرات، اس حدیث شریف کو بڑے بڑے ائمہ دین نے سند کے ساتھ پیش کیا ہے۔ امام ابن حجر عسقلانی نے اس کو مواہب اللدنیہ میں، امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب افضل القرآن میں، علامہ فاسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مطالع المسرات میں، مولانا عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوت میں، اور مولانا اشرف علی تھانوی نے نشر الطیب میں اس حدیث کو نقل کیا۔ حضرات، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نور محمدی یا حقیقت محمدی کو اگر ہم ذہن میں نہیں رکھتے تو ہمارا کلمے پر ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا۔ یہ کلمہ اس وقت آسمانوں پہ عرش پہ لکھ دیا گیا تھا، ابھی کائنات تخلیق ہی نہیں ہوئی۔ حضرات، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ابھی آدم علیہ السلام مٹی اور گارے میں تھے، یعنی ابھی بشریت کی ابتدا ہی نہیں ہوئی۔ آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، تمام نسل انسانی کے والد ہیں، ابا جی، ابھی تخلیق ہی نہیں ہوئی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ہاں نبوت بھی پا چکے ہیں۔ اس کا مطلب کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظمت اور ایک خاص شان ہمارے سامنے آتی ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشریت کے محتاج ہی نہیں ہیں۔ جن 63 برس کی عمر میں بڑے اکثر علماء کو میں نے دیکھا اور بڑا دکھ ہوتا ہے، وہ مقید کر دیتے ہیں آپ کی زندگی کو ان 63 برسوں میں۔ آپ کی زندگی کا وہ دور جو آپ نے اللہ تعالیٰ کے ہاں نور محمدی کی شکل میں گزارا، اللہ تعالیٰ کے نوری حجابات میں آپ کا نور گردش کرتا رہا، ان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت پا چکے تھے۔ پھر ایک حدیث شریف میں ہے، مشکات شریف میں ایک اور حدیث آئی ہے جس میں حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کے ہاں خاتم النبیین ہو چکا تھا۔ ابھی آدم علیہ السلام ابھی خمیر میں جلوہ گر تھے۔ آدم علیہ السلام ابھی ان کے اپنے خمیر میں
ان کی روح بھی داخل نہیں ہوئی تھی، میں اس وقت بھی خاتم النبیین ہو چکا تھا۔ نہ صرف آپ نبوت پا چکے تھے بلکہ اللہ کے ہاں خاتم النبیین کا درجہ بھی پا چکے تھے، مقام بھی پا چکے تھے۔ حضرات، اب اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس دور کو، حیات طیبہ، زندگی کا وہ دور جو آپ نے اللہ تعالیٰ کے ہاں نور محمدی کی شکل میں گزارا، اگر کلمہ پڑھتے ہوئے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت محمدیہ کو اگر دل سے تسلیم نہیں کرتا، صرف ان کی بشری یا شخص محمدی کی زندگی جو بشر کی کیفیت میں آپ نے 63 برس دنیا میں گزاری، اگر صرف اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے کلمہ پڑھتا ہے تو اس کا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا۔ اس سے بڑھ کے ایک مومن کے لیے کیا خوشی ہو سکتی ہے کہ میرا نبی بے مثل اور بے مثال ہے، اور میرا نبی تو اس وقت نبی تھا ابھی بشریت کی ابتدا ہی نہیں ہوئی تھی، میرا نبی اس وقت خاتم النبیین ہو چکا تھا اللہ کے ہاں جب ابھی بشریت کی ابتدا ہی نہیں ہوئی۔ اب جب ایک مومن کلمہ پڑھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت محمدیہ کو بھی دل میں رکھے گا تو پھر اس کا کلمہ اور ایمان صدق کے دل سے کلمہ پڑھنا قبول ہو جائے گا، ورنہ اس کا کلمہ جو وہ پڑھ رہا ہے اس میں کمی رہ جائے گی، اس کا ایمان وہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا اگر وہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ دور جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ہاں نور کی شکل میں گزارا، اگر وہ اس کو اگنور کرتا ہے، اس کو نظر انداز کرتا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے یہ شک والی باتیں ہیں اس میں نہ پڑھو، تو وہ اصل میں نہ صرف خود گمراہی کی طرف جا رہا ہے بلکہ دوسروں کو بھی گمراہ کر رہا ہے۔ حضرات، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قصیدہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی، جب آپ جس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے زمین اور کنارہ آسمان چمک گئے، تو ہم اس نور اور روشنی میں ہیں اور اس سے ہدایت کے راستے طے کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا۔ حضرات، یہ تمام روایات جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، یہ مواہب اللدنیہ میں امام ابن حجر عسقلانی نے نقل کی ہیں، مدارج النبوت میں حضرت مولانا عبدالحق محدث دہلوی نے نقل کی ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنی کتاب نشر الطیب میں یہ ساری روایات بیان کی ہیں، اور یہ ثابت کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اول الخلق ہیں، کائنات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور سے ہمارے نبی کا نور تخلیق کرتا ہے۔ حضرات، تفسیر روح البیان سورہ اعراف پارہ نمبر 9، اس میں ایک آیت ہے، هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، اور وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک نفس واحد سے پیدا فرمایا۔ حضرت علامہ اسماعیل نبھانی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح البیان جنہوں نے لکھی ہے قرآن پاک کی، آج سے 1000 سال پہلے فرمایا کہ تمام روحیں اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس آیت کے تحت هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، تمام روحیں روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدا ہوئی، اور پھر فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو الارواح ہیں،